आयत नंबर 13 में अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमा रहे हैं। हम एक आयत को पहले से इसलिए लेकर चलते हैं कि पता चल जाए कि हम किस कॉन्टेक्स्ट में हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बताया अहले नसारा के बारे में, अहले यहूद के बारे में, किस तरीके से वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की आयत का मतलब बदल दिया करते थे, जुबान को मरोड़ के, और भुला बैठे वो एक हिस्से को जो कि उनको दिया गया था, जबकि वो जानते थे। और फिर उन्होंने क्या किया, अल्लाह की नाफरमानी की। और अल्लाह अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमा रहे हैं कि आप उनको माफ कर दीजिए और उनसे दरगुजर कर दीजिए। तो ये फार्मूला अल्लाह ने अपने नबी को इसलिए बताया कि हर एक इंसान जो कि दीन का दुश्मन है, उससे बदला तो नहीं लिया जा सकता। हाँ, लेकिन एराज जरूर बढ़ता जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारी सफों में इस तरीके से होते हैं कि जिनका इखराज हमारे लिए नामुमकिन होता है। तो फिर क्या है, उनको देखते भी हैं, जानते भी हैं, पहचानते भी हैं, लेकिन दीन हमें बताता है कि उनसे एराज बढ़ता जाए। तो आज सूरह अल माइदा की आयत नंबर 14 को देखते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वमिनल्लज़ीना, और उन लोगों से, क़ालू जिन्होंने कहा, इन्ना यकीनन हम, नसारा हम ईसाई हैं, अखज़ना लिया हमने, मीसाक़हुम पुख्ता अहद उनसे, फनसू फिर वो भूल गए, हज़्ज़न एक हिस्सा, मिम्मा उसमें से जो, ज़ुक्किरू वो नसीहत किए गए थे, बिही उसके साथ। यानी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं कि हमने उन लोगों से भी पुख्ता अहद लिया था, सिर्फ एक दीन मुसलमान या अहले किताब से नहीं लिया, बल्कि जिन लोगों को पहले कि जिन्होंने कहा हम ईसाई हैं, और फिर जो नसीहत उनको की गई उसका एक हिस्सा वो भूल गए। फ़अग़रैना तो हमने भड़का दी, बैनहुम उनके दरमियान, अल अदावता अदावत, वल बग़दा और बोझ, इला यौमिल क़ियामती क़यामत के दिन तक। तो हमने क़यामत के दिन तक उनके दरमियान बोझ और अदावत भड़का दी। वसौफा और अनकरीब, युनब्बिउहुम खबर देगा उन्हें, अल्लाहु अल्लाह ताला, बिमा उसके साथ जो, कानू वो थे, यस्नाऊना जो वो किया करते थे। फिर अनकरीब अल्लाह ताला उन्हें खबर दे देगा जो कुछ भी वो किया करते थे। तो यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अहले नसारा के बारे में फरमाया कि उन लोगों से अल्लाह ने अहद लिया था, किस चीज का, जो भी किताब उनको दी गई थी उनकी शरीयत का। और फिर उस शरीयत में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो तमाम शरीयतें अल्लाह की आई हैं, अल्लाह की वहदानियत के लिए, अल्लाह के निज़ाम को ज़मीन में फैलाने के लिए, सेम एक ही सबका जो था वो काम था, लॉ एक तरह का था, लेकिन उन्होंने उसको भुला दिया। वह हरफे अतफ है और मिन हरफे जार है, अल्लाज़ीना इसम मौसूल मजरूर हो गया इससे। और जार मजरूर जो होते हैं वो मुतालिक भी बनते हैं, और अगर जुमले के शुरू में हो तो वो खबर मुकद्दम भी बनती है। ये डिपेंड करता है वो जुमले की सिचुएशन के ऊपर। अल्लाज़ीना चूंकि मौसूल है और ये सिला बनाएगा अपना पूरा जो आगे वाला जुमला होगा। तो पहले हम इसको मिन हरफे जार को देखेंगे और अल्लाज़ीना मौसूल को देखेंगे। मौसूल का सिला है क़ालू। क़ालू फेल है माजी का, जमा मुज़क्कर गायब है, काफ वाव लाम इसका रूट वर्ड है और बाब नून से आता है। काला काला कालू, हम जानते हैं कि काफ वाव लाम जो इसका रूट वर्ड है उसमें वाव हरूफे इल्लत का जो मौजूद है वो किस तरीके से, यानी अजवफ के कायदे के मुताबिक अलिफ में तब्दील हुआ था। और अब हम इस काला का मकूला बनाएंगे, जो आगे वाला हिस्सा होगा। इन्ना, इन्ना हरफे नासबा मुशब्बा बिल फेल के है और ना इसके अंदर इस्मो इन्ना है। नसारा हम ईसाई है। नसारा एक इसम है जो कि मंसूब है और मरफू हालत में ये होगा क्योंकि ये मबनी इसम है। तो हम इसको खबरू इन्ना बनाएंगे, क्योंकि इन्ना का इसम मंसूब होता है और उसकी खबर मरफू होती है, तो ये खबरू इन्ना हो गया। ये जुमला जो कंप्लीट हुआ कि उन्होंने कहा हम ईसाई हैं, और ये बन गया काला के लिए मकूला। अब ये काला अपने मकूला के साथ मिलके सिला हो गया मौसूल के लिए, और ये मौसूल और सिला जो है मिन हरफे जार से मजरूर हो गया, और ये खबर बन गया मुकद्दम। इसका मुब्तदा महजूफ है, ठीक है। इसका मुब्तदा महजूफ आ रहा है, नजर हमें नहीं आ रहा है, लिहाजा इसका मुब्तदा
ظاہر نہیں کیا گیا۔ ان لوگوں سے جن لوگوں نے کہا کہ ہم عیسائی ہیں، اللہ نے ان سے بھی پختہ عہد لیا تھا۔ یہ خبر ہے ایک محذوف مبتدا کی۔ اخذنا، یہاں سے جملے کا حصہ شروع کریں گے۔ اخذنا، ہم نے لیا، فعل ہے ماضی کا، جمع متکلم ہے، نحنو کی ضمیر اس کے اندر فاعل موجود ہے، حمزہ خوا زال اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اخذا یاخذو، باب نون سے آتا ہے یہ، میثاقہم، میثاق واو سا قاف روٹ ورڈ کے ساتھ اسم آ گیا ایک ہمارے پاس، اور ہم اس کے ساتھ جو ہے وہ ام، مجرور ضمیر، یہ مرکب اضافی کا جو پیٹرن ہے مفعول بن گیا فعل اخذنا کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو فعل اپنے فاعل مفعول کے ساتھ جملہ فعلیہ خبریہ مکمل ہوا، یہ پورا جملہ ایک حصہ بن گیا۔ فنسو، فا حرف عطف ہے، دونوں جملوں کو جوڑ دے گا۔ نسو فعل ہے ماضی کا، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، نون سین یا اس کا روٹ ورڈ ہے، یہ باب سین سے آتا ہے۔ سمع یسمع اس کا باب ہے، اور حظن، حاضا روٹ ورڈ کے ساتھ منصوب اسم جو کہ مفعول بھی بنے گا نسو فعل کے لیے۔ ٹھیک ہے، اور آگے من حرف جار سے ما ہوگا مجرور جو کہ موصولہ ہے، موصول اپنا صلہ بنا کے من حرف جار سے مجرور ہو کے متعلق نسو فعل کے ہو جائے گا۔ تو ما موصول، ذکرو فعل ماضی واحد جمع مذکر غائب کا صیغہ، فعل ماضی مجہول، ذکر کیے گئے تھے یا نصیحت کیے گئے تھے، تو یہاں پہ فاعل موجود نہیں ہوگا بلکہ نائب الفاعل جو کہ ہم ہے وہ اس کا نائب الفاعل ہوگا۔ وہ نصیحت کیے گئے تھے، یہ تمام نصارہ کی طرف اشارہ ہے کہ جن سب کو اللہ رب العزت نے نصیحت کی تھی، یہ بھی باب نون سے آتا ہے، مزید فی باب کا ہے، اور بھی اس کے مرکب جاری جو ہے اس کے ذکروا فعل کے متعلق ہو جائے گا، تو یہ فعل اپنے نائب الفاعل متعلق کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا جو کہ ما موصولہ کے لیے صلہ بنے گا۔ یہ موصول اور صلہ من حرف جار سے مجرور ہو کے پورا متعلق بن جائے گا نسو فعل کے۔ تو اس طرح نسو فعل اپنے فاعل مفعول اور متعلق کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائیں گی۔ یہاں تک جملہ مکمل ہو جائے گا۔ فَأَغْوَيْنَا، تو ہم نے بھڑکا دی۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا تسلسل جملے میں پایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں سے جب عہد لیا تھا کہ جنہوں نے کہا تھا کہ ہم عیسائی ہیں تو پھر وہ اس کو بھول گئے تھے، تو پھر ہم نے بھڑکا دی، تو یہ فا آ گیا ہے عطف کا، اور اغوینا فعل ہے ماضی کا، جمع ہے متکلم ہے، نحن کی ضمیر اس کے اندر فاعل ہے، اور غائن را واو اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اغرینا ہم نے چسپاں کر دی، اس کا لفظی معنی آتا ہے، یا ہم نے ڈال دی۔ اگر ہم دیکھیں اس کا لغوی معنی تو رغبت دلانے کے بھی آتا ہے، لگا دینے کے بھی آتا ہے، اور ڈال دینے کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ جبکہ قرطبی جو ہے ایک عالم ہیں، محقق ہیں، تو انہوں نے اس کی میننگز ایسے بتائے ہیں کہ ایک طرف سے کوئی چپکنے والی چیز لگا کے اس سے کسی چیز کو جوڑ دیا جائے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں نا ٹیپ ہوتی ہے، اتنی ہارڈ ٹیپ بھی ہوتی ہے کہ جو وہ چپک جائے ایک دفعہ تو وہ نہیں اتر سکتی، تو سیم چپکا دی جاتی ہے نا جب کوئی چیز مسلط ہو جاتی ہے ایک طرح، سیم اس کے معنوں میں وہ آتا ہے۔ اور یہ فعل بفاعل آ گیا، بینہم ان دونوں کے درمیان، بینا ہوتا ہے ایک ظرف، ان سب کے درمیان، بینا ایک ظرف ہے، ظرف کے ساتھ جو اسم ہوتا ہے وہ متعلق بھی بن جاتا ہے، تو یہاں پہ یہ ان کے درمیان مرکب اضافی کا یہ پیٹرن مفعول بن جائے گا فعل اغرینا کے لیے۔ العداوت متعلق بھی اس کو بنا سکتے ہیں کیونکہ ان کے درمیان بات جو ہے وہ مفعول والی ہے نہیں، اس میں متعلق یہ بنے گا العداوت، عداوت آئن دال واو روٹ ورڈ کے ساتھ ایک اسم آ گیا، واحد ہے اور مذکر ہے، سوری مونس ہے، تا مربوطہ بتا رہی ہے، اور معرفہ بھی ہے۔ عداوت مفعول نمبر 1، واو حرف عطف ہے، البغضاء، البغضاء، اور بغض،
با غین بعد اس کا روٹ پٹ عداوت اور بغض دونوں چیزیں جو ہیں وہ واو عطفی کے ذریعے جڑ کے مرکب عطفی بن جائیں گی، اور یہ مفعول بن جائے گا اغرینا فعل کے لیے۔ تو ہم نے بھڑکا دی یا ہم نے چپکا دی ہمیشہ کے لیے ان دونوں، ان سب کے درمیان۔ اب یہ ہم دیکھیں گے یہ وہ سب کون ہیں، نصارہ ہیں یا اور لوگ بھی ان میں شامل ہیں۔ الا یوم القیامت، قیامت کے دن تک کے لیے۔ الا ایک ظرف ہے جو کہ مرکب جاری کی شکل میں بھی آتا ہے، یہ متعلق بھی بنتا ہے ظرف کے ساتھ۔ جو بھی مرکب جاری ہوتا ہے اگر اس میں مفعول کا میننگز نہیں آ رہا ہے تو وہ متعلق بنتا ہے۔ یوم القیامتی، یومی جو ہے یہ مضاف بنے گا الہ حرف جار سے مجرور ہو کر، یہ مرکب اضافی کا یہ پیٹرن الہ حرف جار سے مجرور ہو کے متعلق ہو جائے گا اغرینا فعل کا دوسرا، ٹھیک ہے۔ اس طرح فعل اپنے فاعل متعلق کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ وسوفا، اور جلد ہی، ان قریب ہی، واو حرف عطف ہے، اور سوفا مستقبل بعید کے لیے آتا ہے۔ یہ مستقبل بعید ایسا بعید ہوتا ہے جو کہ بالکل فوراً تو کام نہیں ہو رہا، لیکن ہوگا، بس جلد ہی ہو جائے گا، یعنی اس کا وقت مستقبل میں ہوگا، اور اس کو ہم استعمال کرتے ہیں تھوڑا بعید کے لیے۔ یونبئہم، خبر دے گا انہیں، یہ سوفا کی وجہ سے فعل مضارع اب مستقبل کے لیے خاص ہو گیا۔ نون با الف والا حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل ہے مضارع کا، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہم کی ضمیر اس کے ساتھ مفعول بن کر آئی ہے، اور باب ہے اس کا مزید فی، اللہ اس کا فاعل آ گیا۔ فعل فاعل مفعول جملہ فعلیہ بن رہا ہے، لیکن ہمیں بی حرف جار نظر آ رہا ہے جو کہ متعلق بنے گا جملے کے، تو بی حرف جر سبب بھی بتا رہا ہے، اس کو ہم سببیہ بھی کہیں گے۔ ساتھ اس کے جو ما موصول اپنا صلہ بنائے گا، کانو فعل ماضی ناقص ہے، واحد جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم کی ضمیر اس کے اندر اسم کانا ہے۔ کاف واو نون اس کا روٹ ورڈ ہے، اب کوا نہ تھا یہ، اور واو عطف جو واو اس کے درمیان والا حروف علت تھا اس کو ہم نے جب اجوف کے قانون کے تحت صحیح فعل بنایا تو پھر وہ کانا بنا تھا۔ تو یہاں پہ اسم انا آ گیا ہم، اور یصنعون فعل مضارع جمع مذکر غائب کا یہ صیغہ سواد نون آئین روٹ ورڈ کے ساتھ یہ بن گیا فعل با فاعل جملہ فعلیہ جو کہ خبرو کانا بن گیا، اور ہم کی ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل موجود تھی، یہ باب فا سے آتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ کانا اپنے اسم اور اپنی خبر کے ساتھ جملہ فعلیہ خبریہ بنا جو کہ ما موصول کا صلہ بنا۔ اب یہ موصول اور صلہ دونوں مل کے بھی حرف جر سے مجرور ہو گئے، مرکب جاری بن کر متعلق ہو گئے یونبئ فعل کے۔ اس طرح یونبئ فعل اپنے فاعل اور مفعول کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ خبریہ بن گیا۔ تو یہاں پہ بتایا کیا گیا، اللہ رب العزت بتا رہے ہیں ایک عہد کے بارے میں۔ یہ عہد نصارہ سے لیا گیا تھا، اور کیا لیا گیا تھا؟ اللہ رب العزت کی سیم شریعتیں جو ہر ایک قوم کے لیے آئیں، جو ہر ایک امت کے لیے آئیں۔ تو یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ نصارہ کی عہد شکنی جو کہ ان سے عہد کیا گیا، اور جب انہوں نے اس عہد کو توڑ دیا تو نتیجہ کیا نکلا۔ یہود کے نقض عہد کے بعد، یعنی پہلے یہود کا ذکر کیا گیا جنہوں نے معاہدوں کو توڑا، اس کے بعد اب نصارہ کے نقض عہد کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی ان کے معاہدہ توڑنے کی بات ہو رہی ہے، اور ان کے جو ذکر کی تمہید بھی سیم اسی انداز میں ہے جیسے پہلے ہوئی ہے، کہ نصارہ قرآن کے نزدیک نصارہ نہیں بلکہ صرف نصارہ ہونے کا دعویٰ کرنے والے ہیں۔ نون سواد را روٹ ورڈ کے ساتھ یہ مددگار کے معنوں میں آتے ہیں، لیکن چونکہ انہوں نے مدد تو نہیں کی، اللہ کی مدد تو نہیں کی، اللہ کے دین کی مدد تو نہیں کی، بلکہ صرف اپنے لفظی معنی کے اوپر رہے، یہ اپنے مطلب اصل سے دور تھے۔ اچھا، یہ صرف کوئی نصرانیت علاقہ نہیں تھا بلکہ ان لوگوں نے اپنا نام بھی بدل دیا تھا۔ سورہ البقرہ میں نصارہ کی ہم نے دیکھی ہے کہ کس طریقے سے ان کی تفصیل آئی تھی۔ تو فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ، اب اس کا نتیجہ کیا نکلا تھا؟ کتاب الہی میں تحریف ہونا، اس کے ایک حصے کو ضائع کر دینا۔ یہ ملت کا شرازہ، اللہ کی میثاق اس کی کتاب سے ہی قائم ہوتا ہے سب، اور اگر اسی میں جو فساد پیدا ہو جائے
استدلال پیدا ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ خون خرابہ، فتنہ فساد، کوئی چیز اس کو بچا نہیں سکے گی۔ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ عہد شکنی کی وجہ سے۔ اس جرم کی سزا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف منسوب فرمایا، یعنی نصارہ کے لیے اس سے نجات کی واحد حل یہی تھا کہ وہ قرآن کی رہنمائی کر لیں، تاریکیوں سے نکل کے ہدایت کی روشنی میں آ جائیں، امن سلامتی کی شاہراہ پہ آ جائیں، مگر انہوں نے تعصب کا رویہ اختیار کیا۔ اب تو نہ کوئی کتاب آنی ہے، نہ ہی کوئی رسول آنا ہے، تو اس وجہ سے اس جنگ و جدل سے نکلنے کا اب قیامت تک کے لیے ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ سوف ینبئہم اللہ، یہ دھمکی ہے، ان قریب ایک وقت آئے گا جب اللہ ان کی تمام کارستانیاں ان کے سامنے رکھے گا۔ وہ اپنی ان تمام حرکتوں کو، ان تمام شرارتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اپنے عہد کو توڑنے کو اللہ کے ساتھ تھا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ مسلمانوں کو تو صرف یہ ایک جو ستایا جا رہا ہے نا، یہ تو صرف ایک مطلب ایک بہت چھوٹی سی بات رہ جائے گا۔ یہ بات بتائی اس لیے جا رہی ہے کہ مسلمان بھی اس سے سبق لیں، یاد رکھیں کہ اگر انہوں نے جو اللہ سے میثاق کی، اگر انہوں نے بھی اپنی میثاق کے ساتھ یہی رویہ رکھا جو کہ یہود نے کیا یا نصارہ نے کیا، تو پھر ان کا حال بھی یہود اور نصارہ سے کوئی ڈفرنٹ نہیں ہونا۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کے معاہدوں کی کس طرح جو ہے وہ